बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं वास्मा शिराजी। प्रोग्राम है फैसला आपका। आज बहुत अहम डेवलपमेंट सामने आई है। अगर मैं ये कहूँ कि इस डेकेड की पाकिस्तान के हवाले से अगर देखा जाए या पाकिस्तान की तारीख़ में इतनी बड़ी ख़बर हमने देखी नहीं है। किसी साबिक DGISI का एहतसाब हो या उनकी गिरफ़्तारी हो या उनको तहवील में लेना हो या उनसे पूछताछ हो, और ख़ास करके टॉप सिटी का मामला, उसके अंदर तो इंक्वायरी शुरू हुई है ISPR की प्रेस रिलीज़ के मुताबिक। लेकिन अब ये कहा जा रहा है कि आर्मी एक्ट की खिलाफ वर्जी के अंदर भी जनरल फैज़ हमीद जो हैं उनको धर लिया गया है और उनसे पूछताछ होगी, उनसे इन्वेस्टिगेशंस होंगी। ये महज एक सिलसिले की पहली कड़ी है। इससे क्या और कड़ियाँ भी जुड़ी हैं? इसके बाद क्या 9 मई के वाक़यात के हवाले से भी उनसे पूछगिछ होगी? क्योंकि ये जो मामला चल रहे हैं, ख़ास करके जिसमें कहा गया है कि आर्मी एक्ट के तहत जो रिटायरमेंट के बाद उनकी एक्टिविटीज़ हैं उनके ऊपर उनको जो है वो उनसे तफ्तीश की जा रही है या उनसे जो इन्वेस्टिगेशन है वो की जा रही हैं। तो क्या 9 मई के वाक़यात भी इसके अंदर होंगे? क्या उनके और भी कुछ लोग हैं उनके साथ जिनके गिर्द घेरा तंग होगा? क्या बहुत सा नेटवर्क जो है वो भी एक्सपोज किया जाएगा? ये वो बहुत सी खबरें हैं जिसकी के बात हो रही है और हमें भी इत्तला मिल रही है कि कोई एक और भी अहम शख्सियत रहे हैं जनरल साहब, शायद उनके खिलाफ भी कोई घेरा तंग होगा। लेकिन बहरहाल ये इसके ऊपर अभी ये डेवलपिंग स्टोरी है, बहुत सारी चीज़ें आ रही हैं मंजर आम पर। इसकी वजह क्या बनी, ये कहाँ तक तहकीकात जाएंगी, इसके ऊपर आज के इस प्रोग्राम में हमने बात करनी है। इसी तरह से मंसूर अली शाह साहब ने जो बात की है वो कहाँ जाता है मामला, उनको क्यों ज़रूरत पेश आई कि उन्होंने कहा कि इंतज़ामिया जो है वो बाउंड है सुप्रीम कोर्ट के फैसलों पर अमल दरामद के लिए, वो क्या इंदिया दे रहे हैं? और फिर आज इमरान खान साहब ने गुफ्तगू की है, उन्होंने कहा मैं स्ट्रीट जो कॉल है वो देने वाला हूँ, यानी एहतजाजी तहरीक जो है गलियों कूचों के अंदर जो है उसको पहुंचाने के लिए उन्होंने कहा अगर मखसूस नशिस्तों के ऊपर अमल दरामद नहीं हुआ तो इसके ऊपर भी मैं कॉल करूंगा। फिर आज सुप्रीम कोर्ट से भी एक बड़ी खबर आई जहां पे कोई तकरीबन तीन ही हैं अरकान कौमी असम्बली जिनको के पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ के जिनको फतह याब हुए वो कामयाबी मिली है और रीकाउंटिंग के अंदर उनको ये कामयाबी मिली है। बहुत सारी खबरें हैं आज की, लेकिन ये डायरेक्शन क्या है, ये किधर मामला जा रहे हैं, इसके ऊपर हमने बात करनी है। हमारे प्रोग्राम में हमें सबसे पहले फैसल साहब ज्वाइन कर रहे हैं, नईम पंजोता साहब हमारे साथ हैं, खान साहब के वकील भी हैं, उनके साथ बिलाल अजहर कियानी साहब भी हैं और थोड़ी देर में हमें शाह खावर साहब भी ज्वाइन करेंगे। सबसे पहले फैसल साहब आपसे शुरू करती हूँ, आप बताइएगा, आपका मैंने देखा है कहीं पे आपने कहा कि कुछ और गिरफ्तारियां भी अमल में आ सकती हैं, कोई नेटवर्क जो है वो भी एक्सपोज हो सकता है, कुछ तफसीलात बताएंगे? क्योंकि आप ही थे जिन्होंने जनरल फैज़ हमीद के खिलाफ कार्रवाई की, सबसे पहले खबर भी दी थी और बात भी की थी। बहुत शुक्रिया असमा साहबा। मैं तो आप लोगों को कई महीने और सालों से बता रहा हूँ कि खास की बारी आएगी और खास नहीं रहा, और आज वो दिन आ गया कि एक बहुत बड़ा बुत जो है वो तोड़ा गया ताकत का, और इसमें सारा क्रेडिट जो है वो जनरल आसिम मुनीर साहब को जाता है कि उन्होंने अपनी ईमानदारी और नेक नियति से पाकिस्तानियों को बता दिया है कि पाकिस्तान पहले है, और वो अपने इदारे के चीफ जस्टिस भी हैं। और आज से पहले हमने किसी DGISI का नहीं देखा, और DGISI खुद एक बड़ी ताकतवर महवर का शख्सियत होती है, लेकिन फैज हमीद जैसा DGISI को बुत को गिराने जा नहीं रहे, गिरा दिया, तो ये तो कमर टूट गई है। आज PTI यतीम हो गई है, नंबर 1। नंबर 2 ये कि 9 मई का वाकया ड्रेस होगा, ये मेरा दावा है। अरशद शरीफ केस खुलेगा, ये मेरा दावा है। आपको जो इमरान खान साहब पे फायरिंग, उनके प्यारे, उनके खास, उनके हमदर्द, उनके सबसे ज्यादा ट्रस्टवर्दी, वो केस खुलेगा, एहतसाब होगा, बाकियात भी अरेस्ट होंगी, और जो कौम और मुल्क के बाप बने हुए हैं, जो अपनी चोरियां, बेईमानियां, अपनी डिग्रियां हैं, अपने बच्चों की बेईमानियां, कत्ल गारत, जाली डिग्रियां, चोरी चकारी के जो बाप बने हुए, वो बौनों की भी बारी आने वाली है और मजीद आने वाली। जैसे मैंने आपके प्रोग्राम पे कहा था कि रिजर्व सीट्स के ऊपर पहले नेशनल असेंबली खड़ी होगी, फिर सेनेट खड़ा होगा, फिर प्रेसिडेंट खड़ा होगा, वो हुआ। अब इसी तरह मैं आपको जो मैंने पेशन गोई कर दी, अल्लाह ने इज्जत रखी, को लोग खास के ऊपर हंसते थे, नहीं होगा, ये हुआ। पाकिस्तान के लिए एक बहुत ही हिस्टोरिकल
اور پروگریسو اور پروڈکٹیو پاکستان کی طرف ہم گامزن ہو گئے. تو وارڈر صاحب یہ تو بالکل یہ تو انپریسیڈنٹڈ ہے, اس پہ ڈیو کریڈٹ دینا چاہیے, لیکن کیا یہ منطقی انجام تک پہنچے گا یہ معاملہ؟ دیکھیں نا, بہت ساری چیزیں شروع ہوتی ہیں, وہ ختم ہو جاتی ہیں, وہ پھر ظاہر ہے یہ تو خود ملٹری کورٹس کے اندر یہ کورٹ مارشل ہوگا. ایک اس کا بتائیے, دوسرا اس نیٹ ورک میں کون کون اور تھا؟ کوئی اور بھی خاص تھے آرمی کے اندر جو کہ گرفتار ہو سکتے ہیں؟ دیکھیں چھوٹے موٹے خاص, دیکھیں یہ ایک گینگ کی طرح آپریٹ ہوا ہے. یہ بہت سارے جسم اور ایک جان کی بات ہے. یہ سب جسم ایک جان ہے ایکچولی, نمبر ایک. نمبر دو یہ کہ 9 مئی ایڈریس ہونے جا رہا ہے ٹھوک بجا کر, ٹھیک ہے جی. نمبر دو, ارشد شریف مرحوم شہید ہمارا دوست, ہمارا پیارا, اس کا کیس کھلنے والا ہے کہ وہ قتل کیسے اور کیوں ہوا اور کون اس میں ملوث تھا. عمران خان پہ جو فائرنگ ہوئی اس کے عزائم کیا تھے؟ عمران خان, آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ ساری کڑیاں جنرل فیض سے ملتی ہیں, آپ کہہ رہے ہیں؟ دیکھیں میں آپ کو جنرل فیض اس بغاوت میں ملک کو نقصان پہنچانے میں, اداروں کو نقصان پہنچانے میں, سیاست کو نقصان پہنچانے میں, جمہوریت کو نقصان پہنچانے میں اکیلا نہیں ہے. اس میں بانی پی ٹی آئی اور دیگر چھوٹے موٹے خاص اور جو باپ ہیں اس ملک کے بنے ہوئے, جو اپنی چوریوں کے اوپر باپ بنے ہوئے, جو باقیات ہیں, جو کندھا استعمال کر کے عمران خان کی اور فیض حمید کی چھلانگیں مار کے اوپر گئے ہیں, ان سب کا, ان بونوں کا بھی احتساب ہونے جا رہا ہے. وہ جو باپ بنے ہیں وہ اپنے اصلی باپ ڈھونڈیں گے, نمبر ایک. نمبر دو یہ کہ 9 مئی کا واقعہ آرمی ٹرائل کورٹ میں ہی ہوگا موسٹ لائک. اچھا, ٹھیک ہے جی, یعنی خان صاحب کا بھی ٹرائل آرمی ملٹری ٹرائل ہی ہوگا. یہ اس کی پاسبلٹی اب بہت زیادہ ہے. نمبر 3, وی لاگرز, اینالسٹ جو غلط کو بھی صحیح کہتے تھے, ان سب کا بھی احتساب ہونے جا رہا ہے. جو بیرون ملک ہیں اس کے لیے قانون اور اپوائنٹمنٹس بھی ہو گئی ہیں, وہ وہاں سے بیٹھ کے بھی بکس نہیں مریں گے. جو پاکستان کو بدنام کیا ہے, جو پاکستان کو تباہ کیا ہے, جو پاکستان کو ذلیل و رسوا کیا ہے, اداروں کو نقصان پہنچایا, شہیدوں کا تمسخر ہو رہا ہے, اور باقی پولیٹیکل پارٹیاں جو یہ وینم رکھتی ہیں وہ بھی اچھے بچے بن کے اب سیدھی سیاست کریں گے. تو یہ جو ٹاپ سٹی والا کیس ہے یہ تو ایک معمولی سے ایسے بہت سارے کیسز ہیں. یہ تو مجھے اور آپ کو وقت ضائع بھی کرنے کی ضرورت نہیں ہے, کیونکہ ابھی تو پاکستان کے خلاف بغاوتی پلان جو اس گینگ نے آپریٹ کیا ہے اس کے اوپر ذکر ہونا ہے, اسی کے اوپر خیر ہونی ہے, اسی کے اوپر. اس کا مطلب ہے کہ فوج کے پاس, اس کا مطلب ہے کہ وہ ثبوت میسر ہیں, موجود ہیں, جس میں کہ یہ اسٹیبلش ہو سکے کہ بانی تحریک انصاف اور جنرل فیض کا جو بھی پورا ایک نیٹ ورک تھا وہ کس طرح سے 9 مئی کو آرمی چیف کے خلاف آپریٹ کر رہا تھا. نہیں بہن, آپ کا تجزیہ بالکل درست ہے. آپ کا تجزیہ ہونا چاہیے بانی پی ٹی آئی خاص, فیض حمید, چھوٹے موٹے خاص اور باپ اور گینگ اور جن بھوت نے ملک کے خلاف بغاوت, ملک کے پاکستان کے خلاف کنٹروورسی کریٹ کرنے کی کوشش کی ہے, کانسپریسی کریٹ کرنے کی کوشش کی ہے, پھر ادارے کو نقصان پہنچانے کی کوشش کی, اور پھر چیف کی اپوائنٹمنٹ از لاسٹ ناٹ دا لیسٹ. لیکن چیف نے یہ بتا دیا ہے جہاں سے منیر صاحب نے کہ ان کے لیے پاکستان پہلے ہے. اپنے ادارے کے چیف جسٹس ہونے کے ساتھ انہوں نے انصاف کا عمل شروع کر دیا, تو باقی تو بونے ہیں, نہ 3 میں نہ 13 میں, ان کی تو کوئی اوقات ہی نہیں ہے, تو باقی تو آٹومیٹکلی چھٹ جائیں گے. اور آپ کو بانی پی ٹی آئی آنے والے دنوں میں لیٹے ہوئے گولے گنڈے کی طرح, شہد اگلتے ہوئے, ہر رنگ کی کلر سے مٹھاس دیتے ہوئے, ٹھنڈی باتیں کرتے ہوئے, وہ کے پی کے کا سی ایم بال ہلا کے جو بدماشی کرنے کے لیے چڑھائی کرنے اسلام آباد آ رہا تھا, وہ عمر ایوب صاحب اور دیگر چیمپئن جو تھے, جو ملک توڑنے کی, ملک کو جلانے کی, ملک کو کال دے رہی, وہ سب لیٹے ہوئے ہوں گے. آپ کو یقین نہیں آئے گا کہ یہ سچ ہے یا خواب ہے, آپ خود کنفیوز ہو جائیں گے. یہ ساری پریڈکشن جو میری کئی سالوں کی صحیح ہوتی نظر آ رہی ہیں, وہ آپ کو یہ بھی نظر آئیں گی, سارے دعوے بھی آپ لکھ لیں. اس کا مطلب یہ کہ جو عمران خان صاحب کے رویے میں نرمی آئی ہے, اس کی وجہ یہ بھی ہو سکتی ہے کہ ان کو پتہ چل گیا ہو کہ جنرل فیض کے خلاف کارروائی ہونے جا رہی ہے. اب عمران خان صاحب کی نرمی, محبت, پیار, شہد گولے گنڈے کی طرح رنگین کلرفل نظر آئے گی, جس سے میں ان کو روک رہا تھا, اور وہ نہیں مانے, اور آپ کو لیٹے ہوئے نظر آئیں گے. آج ایکچولی سیاسی طور پہ پی ٹی آئی یتیم ہو گئی, پی ٹی آئی کمر ٹوٹ گئی ہے. 40% پاکستان کی مسئلے ختم ہو گئے ہیں. پاکستان ایک پروگریسو اور پروڈکٹیو پاکستان کی طرف چلنے جا رہا ہے. ماں بہن کی عزت, 4 دیواری جو آپ کے ساتھ ہوا, جو میرے ساتھ ہوا, وہ اب کنٹرول ہوگا. جیسے ترقی یافتہ ملک ہمارے دوست ممالک ہیں جن کو ہم سب اپریشیٹ کرتے ہیں, دبئی اور سعودی عربیہ, کہ اپنے ملک کے خلاف وہ بات کرنے نہیں دیتے.
بدنام ہونے نہیں دیتے. یہاں تک کہ انہوں نے پاک فوج کے خلاف بات کرنے سے بھی روک لیا. تو جب دوسرے ملک کر رہے ہیں اور ہمارے اپنے ملک کے لوگ دشمنی کر رہے ہیں پاکستان کے ساتھ, دوست ملک اپنی دوستی اپنے ملک میں بیٹھ کے دکھا رہے ہیں, وہی ایپلیکیبل چیزیں ہمیں پاکستان میں کرنی ہوں گی. وہ آج سے شروع ہو گئی ہیں اور پاکستان کی اب ترقی کو کوئی نہیں روک سکتا. اور چیف کی بات کو پوری قوم ہر منٹ ہر سیکنڈ لبیک کہے گی, کیونکہ انہوں نے وہ کام کر کے دکھایا ہے جو آج تک 75 سال کی ہسٹری میں پاکستان میں نہیں ہوا. بہت بہت شکریہ. جہاں تک بات ہے جی, شواہد ٹھوک بجا کے ایسے شواہد ہیں کہ بلیک اینڈ وائٹ. اچھا, مطلب ان کو کوڑے بھی مارے جائیں تو کم ہے. مطلب 9 مئی کے حوالے سے صرف یا باقی چیزوں کے اوپر بھی, جیسے آپ ارشد شریف 9 مئی, بغاوت, ارشد شریف, یہ سب اللہ میاں کی طرف سے کھلنے جا رہی ہیں چیزیں. اور جو کہتے ہیں نا بہت عقل مند ہوتا ہے اور سمجھتا ہے آئی می اینڈ مائی سیلف, وہ پھر آدمی اللہ سے پناہ مانگتا ہے. یہ عبرت کا مقام ہونے جا رہا ہے اور پاکستان کے خلاف سازشی بغاوت کی بات ہو رہی ہے. ٹھیک, باقی تو کیسز بہت چھوٹے ہیں. اور یہ منطقی انجام تک پہنچے گا یا ایسے ہی کہ بس ٹھیک ہے ابھی پکڑ لیا, تحویل میں لے لیا, خبریں چلا دی, تو کوئی مقدس گائے نہیں ہوگی؟ مہینوں میں نظر آئے گا. مقدس گائے کا چیپٹر کلوز ہو گیا, بت گرانے نہیں جا رہے, بت گر گیا ہے, اٹس آل اوور. یہ تو خیر بہت بڑی خبر ہے, اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے. بہت بہت شکریہ فیصل وافدہ صاحب, آپ نے ہمیں جوائن کیا. نعیم پنجوت, اب آپ نے گفتگو سنی, آج جو ایک ڈیولپمنٹ ہوئی ہے, یہ ڈیولپمنٹ بھی آپ نے دیکھی اور کڑیاں بھی ملائی جا رہی ہیں, بہت سارے لوگ بہت سی بات کر رہے ہیں. تو آپ کو لگتا ہے کہ جنرل فیض جو ہیں وہ واقعی ان کا کوئی کنیکشن عمران خان صاحب کے ساتھ 9 مئی کا ہوگا؟ باقی تو چلے وہ جو پولیٹیکل انوالومنٹ ہے اس کے اوپر تو بات ہوتی رہتی ہے, اس کے اندر کوئی آپ کو لگتا ہے کہ ایسا ہوگا؟ دیکھیں, بہت شکریہ آسما, آپ نے موقع دیا ہے. میں 2 پوائنٹس کے اندر اپنی بات کمپلیٹ کروں گا 2-3 منٹ میں. دیکھیں, سب سے پہلی بات یہ ہے کہ 9 مئی کے حوالے سے خان صاحب کو منسوب کرنا کہ جنرل فیض جو ہیں ان کے ساتھ انوالو تھے اور 9 مئی انہوں نے کروایا ناقابل تردید شواہد, تو وہ تو ہم نے دیکھ لیے کہ جو ناقابل تردید شواہد تھے اسی وجہ سے جوڈیشل کمیشن نہیں بنایا جا رہا, اسی وجہ سے حقائق اگر تھے تو آپ سامنے لے کر آئیں, ایویڈنس لے کر آئیں, نہ آپ کورٹ آف لاء کے اندر لے کر جاتے ہیں, نہ پراسیکیوشن آپ کی ثابت کر پاتی, اور جس کی وجہ سے عمران خان صاحب مختلف مقدمات میں بری بھی ہو رہے ہیں. سیکنڈ بات یہ کہ آپ نے جنرل فیض کے حوالے سے کارروائی کی ہے. دیکھیں, اگر کسی نے ایک جگہ پر کرپشن کیا ہے نا, کوئی پراپرٹی کا معاملہ ہے, ٹھیک ہے, کوئی کسی جو ہے وہ ٹاپ سٹی کے اندر اس نے کرپشن کیا ہے, کوئی منصوبہ ایسا جس میں اس نے جا کر جناب کرپشن کیا ہے, تو اس کے لیے کیا ہے؟ اس کے لیے ایک سول کورٹ ہے جس سی آر پی سی کے تحت جس کے اوپر مقدمہ چلایا جا سکتا ہے, کیا جا سکتا ہے. لیکن یہاں پر کیا ہے؟ یہاں پر یہ ہے کہ آپ نے جا کر ملٹری کسٹڈی میں لے لیا اور وہاں آپ کورٹ مارشل شروع کر رہے ہیں. آپ اس سے پہلے دیکھ لیں. نہیں, انہوں نے کہا کہ جو آرمی ایکٹ یعنی ریٹائرمنٹ کے بعد بھی کچھ بے ضابطگیاں ہوئی ہیں, یہی تو جو پریس ریلیز ہے اس کی سب سے اہم بات یہ ہے. سب سے پہلی بات یہ ہے نا کہ اگر حاضر سروس تھے نا تو آپ حاضر سروس کے اوپر جو ہے وہ کورٹ مارشل والا سلسلہ سارا کرتے ہیں. سیکنڈ بات یہ ہے کہ اس وقت وہ ریٹائر جو ہے وہ جرنل ہیں. تھرڈ بات یہ ہے کہ میرے پاس بھی مختلف کیسز ہیں جو کہ مختلف جرنلز کے, مختلف بریگیڈیئر سے, میجر کے, کرنل کے اور مختلف لوگوں کے ہیں. تو جب بھی کسی کی پراپرٹی کا مسئلہ آتا ہے, جب وہ ریٹائر ہو جاتا ہے, تو اسے اس سینس کے اندر نہیں دیکھا جائے گا کہ وہ اب دوبارہ اٹھا کے اس کا کورٹ مارشل شروع کر دیا جائے. اس کے لیے آپ نے سول کورٹ کے اندر جانا ہے. یہ تو سپریم کورٹ نے کہا تھا نا, یہ تو سپریم کورٹ نے پھر منسٹری آف ڈیفینس کو کہا تھا اور پھر ٹاپ سٹی کے جو مالک ہیں ان کا, اور یہ خود اٹ سیلف اتنی بڑی سٹوری ہے. نہیں, ہم نے تو اس کو کور کیا ہے ٹاپ سٹی کی سٹوری کو. سپریم کورٹ کے اندر جو فیصلہ آیا تھا, سپریم کورٹ میں باقی کیسز بھی ہیں آپ کے سامنے ہے کہ جیسے وہ دھرنا کیس اٹھایا گیا فیض آباد, آپ کے سامنے ہے کہ 9 مئی والا کیس ٹھپ کیا گیا, آپ کے سامنے فنڈامنٹل رائٹس والی پٹیشن فارغ کی گئی, آپ کے سامنے ہے کہ دھاندلی ہوئی 8 فروری کو اس کے اوپر جو ڈاکہ ڈالا گیا وہ پٹیشن نہیں سنی گی, آپ کے سامنے ہے کہ آج جس طرح سے وہ پٹیشن نہیں سنی گی اور جہاں پر 3 MNAs ہمارے جیتے ہوئے ان کو جان بوجھ کر ہرا دیا گیا. تو وہ تو ایک ساری صورتحال سامنے ہے, لیکن اس کے لیے ایک پروسیس ہے نا کہ آپ اگر کہتے ہیں کہ ٹاپ سٹی والے جو ہیں اس کے خلاف کارروائی کریں یا ڈیفینس منسٹری وہ کمپلینٹ کرے گی یا اس میں جا کر جو ہے وہ کوئی دعویٰ کرے گی یا اس کے اوپر کوئی کیس فائل کرے گی, یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ اٹھا لیں اور یہ کہیں کہ 9 مئی کی شواہد ان کے پاس ہیں اور وہ اس کے اندر بھی امپلیکیٹ کیا جائے گا, عمران خان کے خلاف گواہی لائی جائے گی یا یہ کیا جائے یا وہ کیا جائے. یہ بات غلط ہے. ہم کہتے ہیں کہ کسی نے اگر جرم کیا ہے تو قانون کے مطابق کیا جائے, لیکن اگر آپ یہ کہیں کہ وہ پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ جوڑیں یا پی ٹی آئی کے ساتھ جوڑتے ہوئے عمران خان کے ساتھ جوڑیں, یہ ایک بندے کو ٹارگٹ کرنا, پھر آپ ایسا کریں کہ سارے جتنے جرنلز ہیں, چیف ہیں, جتنے ہم سب کا آڈٹ کریں
کریں اور سب کے اوپر آپ ایکشن لیں. پھر آپ چیف جسٹس آف پاکستان ہو یا آپ کے کوئی دیگر ججز ہوں یا کوئی بھی ہو, پھر بری ذمہ تو کوئی بھی نہیں ہے نا. اگر آپ ایک کو کریں گے تو ڈیفینیٹلی آئے گا, اور آپ ساتھ منسوب کریں گے کہ 9 مئی کا منصوبہ ساز اور یہ وہ, تو پھر یہ لگے گا کہ آپ صرف اس آڑ کے اندر انہیں اٹھا کر آپ کورٹ مارشل کی طرف جا رہے ہیں, جیسے آپ نے ملٹری ٹرائل جو ہے وہاں پر چلایا ہوا ہے. یہ بلال کیانی صاحب, ایک تو یہ بات یہ وہ کہہ رہے ہیں کہ اس سے مطلب یہ ہے کہ عمران خان صاحب کا ملٹری ٹرائل بھی ہو سکتا ہے کورٹ, وہ یعنی ملٹری کورٹ میں بھی یہ معاملہ جا سکتا ہے. اور دوسری بات یہ کہ کیا واقعی آپ کو لگتا ہے کہ جو ریٹائرمنٹ کے بعد کی انوالومنٹ ہے وہ اس طرح کی ہے کہ جنرل فیض کو اریسٹ کیا جائے یا تحویل میں لیا جائے اور انویسٹیگیشن کی جائے, وہ کون سے ہو سکتی ہیں چیزیں؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. آسمہ صاحبہ بہت شکریہ جی اپنے شو میں دعوت دینے کا. دیکھیے آج ہی ایک آئی ایس پی آر کا ایک بڑا واضح پریس ریلیز آیا ہے, اس میں ان دونوں چیزوں کا ذکر ہے, جنرل فیض حمید کی گرفتاری کے حوالے سے, ایک ٹاپ سٹی کے کیس کا, اور دوسرا ذکر ہے پوسٹ ریٹائرمنٹ وائلیشنز کے حوالے سے. دیکھیے میری جو انڈرسٹینڈنگ ہے کہ ملٹری ایکٹ کے تحت بھی اور ان کے نیچے جو ان کے رولز بھی ہیں, اس میں ایون پوسٹ ریٹائرمنٹ فوجی افسران آر باؤنڈ بائی سرٹن رولز اینڈ دے آر اویئر آف دس, سروس جوائن کرنے سے پہلے بھی, سروس کے دوران بھی. اور وہ وائلیشنز کا نیچر کیا ہے یہ تو تفصیل ہمارے سامنے نہیں ہے. وہاں پہ کورٹ مارشل پروسیڈنگز کی آغاز کا بھی ذکر ہے, وہاں پہ کسٹڈی میں لینے کا بھی ذکر ہے. مگر دیکھیے اب وہ وائلیشنز کیا ایسی ہیں کہ ان کی سروس کے دوران کوئی ایسی چیزیں ہیں جو وہ ڈسکلوز نہیں کر سکتے تھے, کوئی آفیشیل سیکرٹ ایکٹ سے مطلوب چیزیں ہیں, کیا ان کی سروس کی دوران کی وائلیشنز ہیں جو بعد میں انہوں نے کہیں بات کی ہے, یا وٹ ایور دوز پوسٹ ریٹائرمنٹ وائلیشنز. فار ایگزامپل آئی نو دس کہ پوسٹ ریٹائرمنٹ بھی کچھ جابز لینے کے لیے یا کوئی بھی جابز لینے کے لیے آپ کو شاید NOC لینا ہوتا ہے پوسٹ ریٹائرمنٹ. اس طرح کی کچھ قدغنیں اور چیزیں موجود ہیں جو بٹ دیٹ کین اونلی بی ڈیبیٹڈ ونس وی نو دا نیچر آف دوز فیکٹس. مگر یہ اتنے کوئی سنگین کیسز نہیں اگر آپ کے جاب کے لیے, یہ تو معاملہ آپ کو مثال دے رہا ہوں یا ارشد شریف کا جیسے وہ کہہ رہے کہ ان کے قتل کا معاملہ ہے یا 9 مئی کا معاملہ ہے. یہ تو اسپیکولیشن ہے نا جی, میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اٹ کوڈ بی اینی تھنگ. یہ کہنا کہ کوئی بھی ملٹری آفیسر پوسٹ ریٹائرمنٹ ٹرائی ہی نہیں ہو سکتا یا اس کا کورٹ مارشل نہیں ہو سکتا, اس کی بے تحاشا مثالیں ملٹری میں ان دا پاسٹ اوور دا ڈیکڈز ہیں بھی, یہ ود ان دا رولز اینڈ ایکٹ ہے بھی, اور یہ ممکن ہے بھی. اب اس کے اوپر بحث کرنا کہ کیا یہ صحیح ہے غلط ہے, یہ تو فیکٹس کی بنیاد پہ ہوگا جو ہمارے پاس نہیں ہے. ایک چیز آئی ایس پی آر کے سامنے, مگر جو دوسری بات ہے ISI کسی بھی کے خلاف یہ پہلی بار ہے. نہیں آسمہ صاحبہ یہ بات ضرور ہے کہ شاید وہ کہہ رہے پراپرٹی ہے, مگر ہاں انہوں نے یہ کہا پراپرٹی ہے, لیکن جو پریس ریلیز ہے اس میں آگے لکھا ہوا ہے کہ آرمی ایکٹ کی خلاف ورزی کی وجہ سے ریٹائرمنٹ کے بعد جو ہے وہ ان کی کچھ ایکٹیویٹیز پہ کیسز ہیں. مگر دیکھیے اس میں ایک بات یہ ضرور ہے کہ اس طرح کی اکاؤنٹیبلٹی آف ملٹری آفیسرز کی ایگزامپلز تو آرمی کے اندر موجود ہیں. 9 مئی کے بعد بھی جو ذمہ داران افسران تھے ان کے خلاف بھی ایکشن کا ذکر ہے, اس سے پہلے بھی دیگر افسران کے خلاف مختلف وائلیشنز پہ اس طرح کی پروسیڈنگز ہوتی ہیں. اور دیکھیے دوسری بات یہ ہے کہ میں آپ کو ایک منٹ کے لیے روکوں کیونکہ شاہ خاور صاحب آ چکے ہیں اور آرمی ایکٹ پہ جو آپ نے بات کی ہے ہم ان سے تصدیق بھی کروا لیتے ہیں. سر اب آپ کے ہوتے ہوئے ہم سارے جو خیر نعیم تو بات کر سکتے ہیں, میں اور بلال تو نہیں بات کر سکتے, مگر آپ کو کیا لگتا ہے آرمی ایکٹ ریٹائرمنٹ کے بعد کیا کیا ہوگا جنرل فیض نے کہ اتنا سیکشن فوج نے لیے پہلی بار اپنے ایک ریٹائرڈ لیفٹیننٹ جنرل کے خلاف اور ریٹائرڈ DG ISI کے خلاف؟ دیکھیں سب سے پہلی بات یہ کہ یہ پہلے ریٹائرڈ لیفٹیننٹ جنرل نہیں ہے. اس سے پہلے بھی مجھے ان کا نام یاد نہیں ہے, 3-4 سال پہلے یہ کچھ ایسپوناج میں کچھ ایک لیفٹیننٹ جنرل کو بھی وہ کیا گیا تھا اور کچھ اور لوگوں کو بھی. آئی ایم ناٹ ریئلی ریکالنگ ہز نیم. تو ان کا بھی کورٹ مارشل ہوا تھا. تو کورٹ مارشل تو ہوتا رہتا ہے. ابھی آپ نے دیکھا ہوگا کہ پوسٹ ریٹائرمنٹ ابھی 2 کورٹ مارشلز ہوئے ہیں. ایک عادل راجہ کا ہوا تھا میجر کا, اور ایک اور ہے جو اکبر حسین, نہیں ایک اور بھی جو آج کل بھی لانچ وغیرہ بھی کرتے ہیں, حیدر مہدی. تو یہ تو ایک آرمی ایکٹ کے تحت بالکل یہ بات ہے. اور دوسرا یہ ہے کہ اس وقت یہ اسپیکولیٹ کرنا کہ وہ جو پوسٹ ریٹائرمنٹ جو چارجز ہیں ان کے خلاف یا وہ کورٹ آف انکوائری نے ان کے کیا چیز نکالی ہے, وہ تو ابھی میرا خیال ہے پری میچور ہے, اس پہ ہمیں زیادہ بات کرنی نہیں چاہیے. کیونکہ جب یہ ٹرائل ہوگا تو پھر ISPR جو ہے چونکہ انہوں نے اس کو مشتہر کر دیا ہے کہ انہوں نے ان کی گرفتاری بھی عمل میں لے آئی ہے اور ان پہ خلاف کورٹ مارشل پروسیڈنگز بھی سٹارٹ ہو گئی ہیں. تو اس کے مختلف مراحل ہوتے ہیں. پہلے تو کورٹ آف انکوائری تھی. کورٹ آف انکوائری ان کی ایک پریلیمنری انکوائری ہوتی ہے, یہ ٹاپ سٹی کی جس کی ڈائریکشن خود سپریم کورٹ نے, کیونکہ سپریم کورٹ میں معاملہ گیا تھا تو سپریم کورٹ نے کہا کہ ہمارا ڈومین بنتا نہیں ہے. انہوں نے منسٹری آف ڈیفنس کو بھیج دیا کہ آپ اپنے طور پہ دیکھ لیں کہ سنس ایک سینئر آرمی آفیسر کے خلاف یہ الیگیشنز ہیں. تو ان کی جو کورٹ آف انکوائری ہے
وہ ایک پریلیمنری انکوائری ہوتی ہے, اس پہ پھر وہ جتنی بھی پریلیمنری شواہد ہوتے ہیں, جتنی انکریمنیٹنگ مٹیریل ہے, کچھ لوگوں کو ایگزامن کرنا ہوتا ہے, تو وہ ساری چیزیں کرنے کے بعد ایک کنکلوژن ڈرا کرتے ہیں کہ either the officer is to be proceeded against or not. تو اب انہوں نے یہ کر لیا ہے کہ ایک تو ٹاپ سٹی والا ایشو ہے, اور اس کے بعد پوسٹ ریٹائرمنٹ کچھ ان کی اگر کوئی وائلیشنز ہیں تو وہ میرا خیال ہے ہمیں انتظار کرنا چاہیے, ہمیں اسپیکولیٹ نہیں کرنا چاہیے کہ وہ کس ڈیٹیلز اس میں فراہم کریں گے. جی بالکل. لیکن ابھی فیصل وافدہ صاحب نے کہا ہے, ہم نے نہیں کہا, اگر فیصل وافدہ صاحب تو خیر آپ کے تو کولیگ بھی ہیں, وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ کیسز ہیں جس کے اندر ان کو ہم پہلے سے کہہ رہا ہوں میں, اور وہ کہہ بھی رہے ہیں بڑے عرصے سے کہ ان کیسز کے اندر ان کو انویسٹیگیشن. صاحب کالیگ تو وہ پارلیمنٹ کی حد تک ضرور ہیں کہ جس طرح پارلیمنٹیرین سارے کالیگز ہیں. دوسرا یہ ہے کہ ان کے پاس شاید کوئی معلومات ہو. جی میرے سامنے تو وہ ISPR کی ایک پریس ریلیز ہے جو آپ نے بھی دیکھی ہے, میں نے بھی دیکھی ہے, اور اسی انفارمیشن کی بنیاد پہ جس طرح شاہ خاور صاحب نے بھی بات کی ہے, آئی تھنک اٹس پریمیچور ٹو اسپیکولیٹ کہ وہ نیچر آف وائلیشنس کیا ہے اور آگے اس کا کیا نتیجہ نکلتا ہے. فیصل وافدہ صاحب میں مور انفارمیشن جس کی بنیاد پہ انہوں نے اپنا تجزیہ آپ کے سامنے یا کوئی انپیشن کوئی پیش کی ہے. جی یہ خواجہ آصف صاحب نے ہمارے ویسے ایک پروگرام میں کہا بھی تھا, یہ تو کریڈٹ آپ دیجئے نا آرمی چیف کو کہ ان کے لوگوں کو, یعنی اپنے ہی ادارے کے اندر سے کسی کو کرنا اور اس کے خلاف اس طرح کے کورٹ مارشل کرنا, یہ کوئی معمولی بات تو نہیں, انپریسیڈنٹڈ ہے. دیکھیں میں یہ سمجھتا ہوں کہ اور ہم کہتے تھے مقدس گائے, آپ کو اس کا مطلب ہے کوئی مقدس گائے. میں سمجھتا ہوں کہ احتساب جو ہے سب سے پہلے خود سے کرنا چاہیے, خود کے گربان سے سٹارٹ کرنا چاہیے. وہ تو خیر ہم سب جو حاضر سروسز بیٹھے ہوئے ہیں ان سے سٹارٹ کرنا چاہیے. اور یہ دیکھیں کہ یہاں پر عادل راجہ کی اگر مثال دی جا رہی ہے, اس کے اوپر معاملہ پراپرٹی کے حوالے سے نہیں اس کا کورٹ مارشل کیا گیا تھا, اس کے معاملے کے اوپر یہ کہا گیا کہ یہ ٹویٹ کرتا ہے یا ویلاگ کرتا ہے. چلیں اس کو آپ چھوڑ دیں, لیکن نعیم یہ بتائیے کیا جنرل فیض جو ہیں وہ 2018 کے انتخابات میں ملوث نہیں تھے؟ یہ تو کیا وہ میڈیا مینج نہیں کرتے تھے؟ کیا انہوں نے حکومت نہیں بنائی؟ پراپرٹی سے آپ 2018 سے آپ پھر پیچھے 2014 پہ آ جائیں گے. تو اب ہم سب کھل کے بات کریں گے نا, اب تو یہ بات ہو گئی. بات جو ہے دیکھیں, اگر کسی جگہ کے اوپر کسی آفیسر نے کوئی غلط کام کیا ہے یا پراپرٹی کے حوالے سے, تو اس کے لیے سول پروسیجر کوڈ موجود ہے. اسی طرح سے اگر کوئی آئین کی وائلیشن کرتا ہے تو اس کے لیے الگ سے پروسیجر موجود ہے. آپ یہ کہہ دینا کہ ایک زمین کا معاملہ ہے یا میرے گھر کے اوپر کوئی قبضہ کسی نے کر لیا ہے تو آپ یہ کہہ دیں کہ اس کا کورٹ مارشل کر دی جائے. جیسے ملٹری ٹرائل جو ہے سٹارٹ کیا گیا ہے, 88 لوگ ابھی بھی ہیں. آپ سمجھ نہیں رہے, دہشت گردی کی دفعات ہوں تو آپ کے لیے ATC کوڈ موجود ہے. آپ اٹھا کے یہ نہیں کہہ سکتے کہ بند کمرے کے اندر 2 دن میں فیصلہ کریں اور کہیں کہ عمران خان قصوروار ہے. بلال صاحب یہ تو بات درست ہے نا کہ یہ جو پریس ریلیز ہے, اس پریس ریلیز کے اندر ایک جملہ لکھا گیا ہے کہ ریٹائرمنٹ کے بعد کچھ ایسی ایکٹیویٹیز ہوئی ہیں جن کی بنیاد پہ کیا ہوگا. یہی ہوگا نا کہ عمران خان صاحب سے انہوں نے رابطہ کرنے کی کوشش کی, PTI کے بندے سے صرف اتنا ہوگا کیا لے آئے نا سامنے. پہلے شواہد 9 مئی کے حوالے سے تو لے کے ہی ہیں, لیکن 9 مئی کے اندر آج تک CCTV فوٹیجز کیوں نہیں آ رہی؟ آج تک وہ جو رینجر نوٹیفیکیشن لے کر آئے تھے, ٹھیک ہے, وہ سارا پروسیس بیک ڈیٹوں کے اندر کیا گیا. مجھے تو رات ایک بندے نے بتایا کہ کس طرح سے وہ نوٹیفیکیشن کیا گیا صرف کورٹ کو سیٹسفائی کرنے کے لیے. یہ پہلے سے ہمارے پاس نوٹیفیکیشن موجود تھا. اب یہ ہے کہ جوڈیشل کمیشن نہیں لے کر آئے. اگر اتنا ہی جینون معاملہ ہے تو یہ خود اس کے اوپر کریں, انسسٹ کریں اور کہیں کہ جناب ہم چاہتے ہیں کہ جوڈیشل کمیشن بنے. تمام حقائق سامنے قوم کا مسئلہ ہے. صحیح بات ہے, وہ کہہ رہے ہیں کہ آپ ثبوت تو پیش کرتے نہیں ہیں. میری سمجھ سے یہ بات ہے کہ یہ صبر کرنے میں کیا حرج ہے. یہ دیکھیے why are we speculating and preempting, اور unless پریس ریلیز کے اندر یہ چیزیں آئی ہیں اور آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ جائز ہے. ٹھیک ہے سر, میری گزارش ہے نا, میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اب آپ خود ہی ایک پریمپٹ بھی کر رہے ہیں, آپ خود ہی اسیوم بھی کر رہے ہیں, اچھا ان کا دفاع بھی کر رہے ہیں. unless he is decided to be his counsel یا ان کی جماعت کا ایک حکم ہے کہ موصوف کو ڈیفینڈ کرنا ہے ٹاک شو پہ جا کے, تو علیحدہ بات ہے. میں نے تو آپ کے سامنے ایک واضح بات کی, ایک ملٹری موصوف سے مراد آپ کی کیا ہے؟ پنجوتا صاحب نہیں موصوف کون؟ میں کہہ رہا ہوں یا تو جنرل فیض حمید صاحب کو یہ ریپرزینٹ کرنے جا رہے ہیں بطور وکیل, یا ان کی جماعت کا ایک فیصلہ ہے کہ ان کو ہر صورت جا کے دفاع کرنا ہے ٹاک شو پہ, ایک علیحدہ بات ہے. غلط اور صحیح میں نہیں دیکھیے غلط تو آپ اگر وکیل ہیں, جس طرح شاہ خاور صاحب نے ایک بات کی, انہوں نے کہ آپ کے سامنے جب تک فیکٹس نہیں آئیں گے, دیکھیے دیر کین بی اے پوسٹ ریٹائرمنٹ وائلیشنز. آپ ہرگز یہ نہیں کہہ سکتے کہ پوسٹ ریٹائرمنٹ ملٹری آفیسر کو ملٹری نہیں اکاؤنٹیبل ٹھہرا سکتی. یہ پریسیڈنٹس موجود ہیں. ہم تو کہتے ہیں کہ سب کا احتساب. دیر از این ایکٹ, پنجوتا صاحب آرمی ایکٹ ہے جس کے تحت یہ سب. وہ میں آپ سے یہ گزارش کر رہا ہوں کہ جب تک وہ تفصیلات سامنے نہیں آئیں گی, جو آپ نے دوسری باتیں کی وہ تو بالکل, وہ تو اس سے بھی اضافی بات ہے نا. 18 میں حکومت بنانا, چلانا,
ٹکٹ بانٹنا وہ ایک علیحدہ ہی پی ٹی آئی کے ساتھ ان کا معاملہ تھا. یہ دو چیزیں تو میرے خیال سے ابھی اس کو ٹچ بھی نہیں کرتی جو بظاہر پریس ریلیز. میں ایک بریک لے لوں, بریک کے بعد ابھی بہت ساری ڈیڈ لائنز آ رہی ہیں. 20 ستمبر مطلب پیٹی جائے گی. یہ شیخ رشید صاحب نے کہا ہے, جسٹس منصور علی شاہ صاحب نے جو کل کچھ کہا ہے, اور آج جو 3 لوگوں کا فیصلہ آیا ہے, اور عمران خان صاحب کہہ رہے ہیں کہ اب ہم سٹریٹس میں جائیں گے, ہم گلیوں کوچوں میں جا کے تحریک شروع کریں گے. کیا اس کے امکانات ہیں, اور جسٹس منصور نے ایسا کیوں کہا ہے؟ بریک کے بعد اس پہ بات کریں گے. ویلکم بیک. ایک دفعہ پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. بہت ساری چیزیں چل رہی ہیں عدالت کے محاذ پر, سیاست کے محاذ پر, ریاست کے محاذ پر, اور یہ سب چیزیں جو ہیں وہ مل کے کس ڈائریکشن میں جا رہی ہیں اس کا اب اندازہ ہوگا. جیسے جنرل فیض حمید کا معاملہ سامنے آ چکا ہے, یہ کس منطقی انجام تک پہنچے گا؟ جسٹس منصور نے کل کیا کہا ہے؟ جو عدالتی محاذ پہ تفریق ہے اس کا کیا بنے گا؟ شاہ خاور صاحب, چمکھی لڑائی ہے جس میں ریاست ہے اس وقت نا, آپ کو کیا لگتا ہے ایک تو یہ انویسٹیگیشن کسی جگہ پہنچے گی جو جنرل فیض کے خلاف ہے, اور دوسرا منصور علی شاہ صاحب نے کیا کہا ہے؟ دیکھیں میں آپ کو بتاؤں کہ آرمی کا ایک اپنا بڑے اسٹرکٹ قسم کی ان کی جو ہے ایس او پیز ہوتی ہے, اور جو میں نے پہلے کورٹ آف انکوائری کا جو ذکر کیا پہلے وہ کرتے ہی وہی ہے کہ کورٹ مارشل سے پہلے وہ تمام انکریمنیٹنگ مٹیریل کلیکٹ کرتے ہیں, اس میں اسٹیٹمنٹس ریکارڈ کرتے ہیں, اور آلموسٹ جتنی بھی ایویڈنس ہے وہ ساری کلیکٹ کر لیتے ہیں. ٹھیک. اور اس کے بعد جب وہ ایک کیس بناتے ہیں, جو بھی ان کا طریقہ کار ہے پروسیکیوشن کا, وہ اتنا ایک سکہ بند ہوتا ہے کہ اس میں ایکویٹل کے چانسز بڑے کم ہوتے ہیں. اچھا. کیونکہ ان کا ایک بڑا ایک پروسیجر ہے, لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی ہے اس کی اپیل مگر ہو سکتی ہے نارمل کورٹ؟ نو کبھی بھی نہیں ہو سکتی. وہ میں بتاتا ہوں کس صورت میں ہو سکتی ہے. تو اس میں ظاہر ہے کہ اس میں ایک لیفٹیننٹ جنرل کے لیول کا جو ہے پریزائڈنگ آفیسر ہوگا, چونکہ ہی ہمسیلف واز دی لیفٹیننٹ جنرل تھے, تو یہ کافی بڑا فیلڈ کورٹ مارشل ہے. اور اس میں ان کو جو ہے, ویسے تو ابھی پاکستان آرمی ایکٹ میں کسی بھی ایکیوزڈ آفیسر کو جو ہے وہ وکیل کرنے کی بھی اجازت ہے. وہ پورا اس میں پروسیڈنگز میں حصہ لے سکتا ہے, کراس کر سکتا ہے, اپنا ڈیفنس پیش کر سکتا ہے. پوری یہ ایک کنسیپٹ ہے نا کہ آرمی میں کچھ ایسا کچھ ہوتا نہیں ہے اور فوری طور پہ ڈیسیجنز لیتے ہیں 4 صف اس کا حرفوں کا لکھ کے. پوری ایک ایلیگیشن ہوتا ہے, ایک چارج فریم ہوتا ہے, اور ایک چارج کے اوپر ایویڈنس کلیکٹ ہوتی ہے. یعنی بچنے کی کوئی گنجائش نہیں ہے. تو زیادہ تر اس میں یہ ہوتا ہے کہ جو وہ میٹیریل کلیکٹ کرتے ہیں, اگر وہ اس نتیجے پہ پہنچے ہیں کہ کسی کو ہم نے پروسیڈ کرنا ہے, تو اس میں بڑے کم چانسز ہوتے ہیں. اس کے بعد جو چیزیں بتائیں گے, کیا عمران خان صاحب بھی 9 مئی کے کیسز میں پھر ان کو بھی ملٹری ٹرائل ان کا بھی ہو سکتا ہے کیا؟ دیکھیں میں نہیں سمجھتا ایسا ابھی ایز سچ. اس کی میں وجہ بتاتا ہوں آپ کو. ابھی جو پاکستان آرمی ایکٹ ہے اس میں آپ نے دیکھا تھا کہ ایک لارجر بینچ نے جو سزاؤں کو وہ کیا تھا جو ہے ملٹری کی, اور اس میں جو پاکستان ملٹری ایکٹ کی جو سیکشن 2 کو جو الٹرا وائریز آف دا کانسٹیٹیوشن کیا تھا, وہ کیا تھا کہ جس صورت میں ایک سویلین کا جو ہے کورٹ مارشل ہو سکتا ہے. تو میرا خیال ہے کہ وہ تو اس وقت ججمنٹ ان فیلڈ ہے کہ کسی سویلین کا اس وقت ٹرائل جو ہے نا وہ پاکستان آرمی ایکٹ کے تحت نہیں ہو سکتا ہے, کیونکہ جب تک کہ وہ ریوائز نہ ہو ججمنٹ, کیونکہ جی وہ سپریم کورٹ کی وجہ سے. میرا خیال یہ ہے کہ یہ ایک پری میچور کانسیپٹ ہوگا کہ شاید اس میں عمران خان صاحب کو جو ہے وہ اس کو فولڈ میں لیا جائے. نہیں, اس کا خود خان صاحب نے اس خدشے کا اظہار کیا کہ میرا ٹرائل جو ہے وہ ملٹری کورٹ میں ہوگا, مجھے وہاں لے جایا جائے گا. اس کا خدشے کا اظہار انہوں نے خود کیا ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ کیا آپ کو لگتا ہے کہ یہ سارے معاملات جو ہیں یہ فائنلی پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ ہی جائیں گے, خاص کر کے 9 مئی کو بہرحال ایک کو تو ہوا تھا, کوشش تو ہوئی تھی کو کی؟ نہیں دیکھیں, کوئی کو نہیں ہوا تھا, یہ ایک پلان تھا. پلان کے تحت ایک پاکستان تحریک انصاف کو امپلیکیٹ کیا گیا. اس سے پہلے اگر آپ دیکھیں خان صاحب کے اوپر حملہ ہوا وزیر آباد میں, کیا وہاں پر کوئی ایسا ہوا تشدد یا کہیں جلاؤ گراؤ؟ جوڈیشل کمپلیکس خان صاحب کے اوپر حملہ ہوا, کوئی ایسا نہیں ہوا. 14 مارچ خان صاحب کے گھر میں زمان پارک حملہ ہوا, کوئی کسی بلڈنگ کو آگ نہیں لگی. تو مختلف واقعات ہوتے رہے جو خان صاحب کے اوپر اٹیک کے حوالے سے تھے, لیکن کہیں پر آپ نے ایسا نہیں دیکھا. اب یہاں پر دیکھیں نا کہ ایک بندے کو جس طرح سے کالر سے گھسیٹ کر لے کر گئے ہیں, اور پرامن احتجاج کے لیے لوگ نکلے ہیں, جس میں خواتین بھی تھیں, بچے بھی تھے, بوڑھے بھی تھے, ہر طرح کے لوگ تھے, اور نہ ان کے پاس کوئی ڈنڈے تھے, نہ ان کے پاس کوئی ایسی چیز تھی. وہ تو پی ٹی آئی کے جھنڈے لے کر پھر رہے تھے, اور آپ نے پہلے سے آگ لگا دی, پہلے سے شیشے ٹوٹے. وہ ساری
वीडियो मंजर आम पर हैं और उसको आप इम्प्लीकेट कर रहे हैं कि ये इन्होंने आकर तोड़ दिए, इसलिए तो हम कहते हैं ना कि जुडिशल कमीशन बनाया जाए। सेकंड बात ये जो खान साहब ने बात की है, देखें खान साहब ने बड़ा क्लियरली कहा है कि बिल्कुल ये उस तरफ जा रहे हैं और उन्होंने ट्रायल जो है वो स्पीड उनकी बढ़ा दी है। और दूसरे नंबर पर बात यह है कि बुशरा बीबी साहबा को भी नए कोई 11-12 मुकदमात के अंदर इम्प्लीकेट किया गया और इसी तरह से मुख्तलिफ लीडरान को मुख्तलिफ शहरों के अंदर एक टाइम के ऊपर बंदा जो है वो पूरे पाकिस्तान में कैसे हो सकता है। यही लाहौर हाई कोर्ट ने भी कहा, उन्होंने कहा कि ये लेकर जाएंगे, इसलिए लेकर जाएंगे क्योंकि इससे पहले भी मिलिट्री कस्टडी के अंदर 2 दिनों के अंदर हमारे 88 लोगों का ट्रायल मुकम्मल किया गया है। क्या वहां पर फेयर ट्रायल दिया गया, मीडिया की एक्सेस थी, क्या वहां पर उनको सुना गया? कुछ भी नहीं सुना गया। एक मेजर साहब बैठते हैं, साथ को कर्नल होते हैं और वो कहते हैं जी ठीक है सजा दे दो। तो मतलब इस तरह से आप समझ रहे हैं कि ये ट्रायल नहीं। फिर खान साहब कह रहे हैं कि हम स्ट्रीट मूवमेंट शुरू कर सकते हैं, बिल्कुल जाएंगे, लेकिन वजह क्या है उसकी वजह? बिल्कुल उसकी वजह क्या है? उसकी वजह ये है कि जो डाका डाला गया है इलेक्शन जो है वो 8 फरवरी को, और उसमें उससे पहले आपने देखा बल्ले का निशान लिया, फिर प्री पोल रिगिंग अलग हुई, बाद में जो है आफ्टर इलेक्शन अलग हुई। और अब देखें कि आप पहले मखसूस नशिस्तें आपने किसी और को दी और फिर वो फैसला वापस हुआ। अब हमारे MNAs को जिस तरह से हराया जा रहा है, पहले अभी इन्होंने 3 हमारे MNAs को लूज करवाया, अब नेक्स्ट इनका प्रोग्राम है कि 6 और को करवाया जाए। इस वक्त इनकी तादाद जो है वो 213 हो गई है, 214 और अगर 6 और करते हैं तो वो 220 हो जाएगी। 220 के बाद इनको 4 और सीटें चाहिए होंगी, फिर इनकी 2/3 मेजॉरिटी हो जाएगी और उस सूरत हाल के अंदर ये जाकर चाहते हैं कि एक्सटेंशन भी हो और अपनी मर्जी के मुताबिक काले कानून लेकर आए। अब क्या आपको लगता है कि ये जो स्ट्रीट मूवमेंट की बात की है खान साहब ने एक मरतबा फिर, और जो तलबा तंजीमों को भी कहा जा रहा है, एक नेक्टा ने एक पूरा आपने देखा है कि नोटिफिकेशन भी, ऑर्डर भी एक जारी किया है कि इस तरह के खदशात मौजूद हैं, आपको क्या वैसे उस तरफ जा सकती है चीज़ें जैसे बांग्लादेश के अंदर हुआ था? जी आसमा साहब, देखिए जहाँ तक इनकी स्ट्रीट मूवमेंट की बात है ना, तो मैं मुख्तसर सी चंद माह की तारीख आपके सामने पेश करता हूँ। छोटी ईद से पहले इन्होंने कहा था अब आप देखिएगा ईद के बाद पूरे मुल्क गिर पता नहीं एहतजाज होगा और मूवमेंट होगी। छोटी ईद गुजर गई, कुछ नहीं हुआ। फिर बड़ी ईद से पहले भी बहुत बड़े दावे हुए कि अब आप बड़ी ईद के बाद देखिएगा क्या क्या होगा। वो सारी नुचड़ के एक भूख हड़ताल एक दरी की सूरत में आपने पार्लियामेंट के बाहर देखी, और उस दरी के अंदर भी 3 या 4 लोग बैठे होते थे, वो दरी भी खाली होती थी। और उस भूख हड़ताल के टाइमिंग्स बड़े दिलचस्प थे। वो भूख हड़ताल कम और डाइट प्लान ज़्यादा था, क्योंकि दोपहर लंच के बाद आगाज़ होता था, डिनर से पहले ख़त्म हो जाती थी, और उसमें भी सिर्फ 3 लोग होते थे। तो देखिए इस तरह के दावे ये करते आए हैं। और ख़ान साहब की बातों का क्या है, न्यूट्रल तो जानवर होते हैं, फिर अब आप न्यूट्रल हो जाएं, फिर कहते हैं फ़ौज कोई नुमाइंदा मुकर्रर कर दें मुज़ाकरात के लिए। तो इनकी बातें इस तरह रोज़ाना पलटती हैं, तो इनकी बातों को इतनी संजीदगी से लेना चाहिए। जहाँ तक बात की पंजोता साहब ने 9 मई के हवाले से, देखिए मैं आपके सामने एक मुख्तसर सा मवाजना ज़रूर पेश करना चाहूँगा कि अभी जुलाई के एंड पे अगस्त के स्टार्ट में यूके में राइट्स हुए, उसके फ़ौरन बाद केयर स्टार्मर ने, प्राइम मिनिस्टर ने आके कहा कि अरेस्ट विल फॉलो, चार्जेस विल फॉलो एंड सेंटेंसेस विल फॉलो। 10 दिन नहीं गुजरे उस वाक़े को। 2 दिन पहले की खबर मैं आपको मुसद्दका निकाल के बता रहा हूँ, 600 से ज़्यादा गिरफ्तारियाँ हो गई थी, 150 से ज़्यादा लोगों पे चार्जेस आयद हो चुके थे, और 32 से ज़्यादा सेंटेंसेस कन्विक्शंस हो गई थी, जिसमें 2-2, 3-3 साल। तो देखिए ये अच्छा सवाल है। हाँ। बिल्कुल 9 मई के जराइम इससे ज़्यादा संगीन थे, और इसके अंदर आज तक इन लोगों को शुक्र अदा करना चाहिए कि जुडिशरी should respond to this कि why have these people not been convicted for far bigger crimes? Evidence कैपिटल हिल में सीसीटीवी फुटेजेस के जरिए कार्रवाई की गई। अच्छा आप सुन लीजिए, तो यहाँ पर किधर है सीसीटीवी? आप एविडेंस पे सुन लीजिए, अब एविडेंस पे सुन लीजिए सर, सीसीटीवी फुटेजेस का सर एविडेंस, और सर सुन लीजिए ना, सवाल कर लिया तो सुन लीजिए, एक दफा फिर दोहरा दें सवाल। सीसीटीवी फुटेजेस के एक दफा फिर दोहरा दें, सीसीटीवी फुटेजेस दोहरा लें ना, जो चोरी की गई है इंप्लीकेट करने के लिए बार-बार गुस्सा आ जाता है मेरे भाई को। आएगा, हमारे जराइम करके गुस्सा नहीं, माफी मांगनी चाहिए। मारा गया है जराइम, अपनी बारी पे बात करें, 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 इतनी तमीज सीख लें यार, आप तो सीख लें, अपनी बारी पे बात करें। मैं बारी पे बात करूंगा, नहीं हजम होती बात, हकायक हजम नहीं होती, बोलेंगे हम क्यों? ये होता है इंसाफ के साथ, इनका प्रॉब्लम है, हर शो होता है, बिल्कुल उनका हर शो पे प्रॉब्लम है। जब 50,000 से बंदा एक हल्का हार जाए और फिर 9,000 से जितवाया जाए, किसी घर से हार चुका हो, मैंने अपनी बारी का इंतजार किया। छोटी सी ब्रेक ले रहे हैं, ब्रेक के बाद वापस आएंगे। मूवमेंट वाली बात है, ये हो सकती है नहीं पाकिस्तान में, क्या वाकई एक और 9 मई हो सकता है, या ये फिर पीटीआई जो है वो ये कह सकती है कि उनके खिलाफ कोई साजिश हो रही है, प्रोसिक्यूशन क्यों नहीं? ब्रेक के बाद बात करेंगे। वेलकम बैक। एक दफ़ा फिर आपको खुश आमदीद कहते हैं। जस्टिस मंसूर अली शाह साहब ने बहुत वाज़ेह इंडिकेट किया है
کہ انتظامیہ عمل درآمد نہیں کرے گی تو ان کو کرنا پڑے گا، اور اس کا کیا مطلب ہے؟ یہ کیا آپ کو لگتا ہے کہ آپ کی گورنمنٹ جا سکتی ہے؟ I don't want to speculate on the reasons for why I said it. دیکھیے 2-3 باتیں ہیں. ایک تو سپریم کورٹ ایک محترم ادارہ ہے اور اہم ادارہ ہے، اور اس کی اسٹرینتھنگ ہم سب کے فائدے میں ہے، اس لیے سارے اداروں کی اسٹرینتھنگ جب ہوگی تو ہی ریاست مضبوط ہوگی. مگر جتنا سپریم کورٹ اہم ہے اتنی سپریمیسی آف پارلیمنٹ یا اس سے شاید زیادہ امپورٹنٹ ہے، کیونکہ پارلیمنٹ نے ہی آئین اور قانون بنائے ہیں جس کے تحت پورا ریاستی نظام آپ کا چلتا ہے، اور کانسٹیٹیوشنل باؤنڈز کے اندر سب نے اپنا کام کرنا ہے. لا میکنگ، آئین اور قانون کے اندر ترمیم کرنا، شکیں لکھنا، یہ صرف لا میکرز کا کام ہے. سپریم کورٹ کا کام اس کو انٹرپریٹ کرنا ضرور ہے، مگر ری رائٹنگ آف دا کانسٹیٹیوشن نہیں ہے. اب جس تناظر کے اندر اکثر یہ بحث ٹاک شوز میں ہو رہی ہے، ہمارا یہ ماننا ہے کہ سپریم کورٹ کی ورڈکٹ جو ہے وہ غلط ہے، اور اس میں ہماری ریویو پٹیشن وہاں پہ درج ہے. ایز پر دا لا ہم نے ایک ریویو پٹیشن درج کی ہے، اور یہ صرف ہمارا نہیں بلکہ ایک مائنورٹی ججمنٹ جسٹس نعیم اختر افغان صاحب اور جسٹس امین الدین خان صاحب کی بڑی اسٹرانگ ورڈکٹ ججمنٹ آئی ہے. مگر اس میں ایک سوال جو اٹھائے گئے ہیں مگر نعیم صاحب وہ بڑے اہم ہیں. آپ کو لگتا ہے CCTV کا وہ جواب دے دیں تو پھر اچھا دیکھیے CCTV کا وہ میرے خیال سے اڑے ہیں وہاں پہ. میں نے جب کیس ہی سارا اس پہ پھر آپ کہتی ہیں تو میں جواب دے دوں. دیکھیے بات یہ ایک تو خان صاحب نے چند دن پہلے اڈیالہ جیل میں خود کہا کہ میں نے اس کی نومے کی کال دی تھی، اعتراف کر لیا. دوسرا آپ بتائیے، نہیں کہا آپ CCTV کے جواب دے کر پھر جو مرضی آپ کو کہہ رہے ہیں، یہ بھی نہیں کہا. دوسرا یہ ہے کہ اس کے جو شواہد ہیں 9 مئی کے حملوں کے، کیا شہریار افریدی صاحب GHQ کی طرف حملہ کرتے ہوئے کال دیتے ہوئے لوگوں کو لیڈ کرتے ہوئے نظر نہیں ہے آپ کو؟ بات یہ ہے میں نے آپ کو لاہور میں بھی نہیں پیش کیا انہوں نے، دیکھیں نا بلال صاحب. اور جناب آپ کی مرضی سے چیزیں نہیں ہو سکتی. میں نے آپ کے سامنے ایک بات جناب یہ جوڈیشری کا کام ہے، جرائم سامنے ہوئے ہیں، آپ ہمارے اوپر اٹیک کر رہے ہیں. اس لہجے میں آپ جا کے اپنی جماعت سے اپنے گھر میں کسی سے بات کریں، میرے گھر سے بات نہ کریں. سمجھ آئی بات کی؟ تمیز نہیں ہوتی تو شوز بنا کریں. تمیز نہیں ہے. نعیم صاحب پلیز ایک سیکنڈ. نعیم صاحب پلیز ایک سیکنڈ. شاہ خابر صاحب مجھے بتائیے کہ جسٹس منصور علی شاہ صاحب کا کیا مطلب ہے؟ وہ کنٹیمپٹ بھی لگا سکتے ہیں کیا؟ دیکھیے بات یہ ہے کہ ایک کچھ چیزیں ایسی ہیں جو کہ آئین اور قانون میں لکھی ہوئی ہیں. میں بالکل لکھا ہوا ہے کہ سپریم کورٹ کی ہر ججمنٹ کو امپلیمنٹ ہونا ہے، اور آئین میں یہ بھی لکھا ہوا ہے کہ آرٹیکل 189 میں وہ ججمنٹ آف دا سپریم کورٹ جس میں انہوں نے کوسچن آف لا ڈیسائیڈ کیا ہے وہ بائنڈنگ ہے آن آل دی سب آرڈینیٹ کورٹس. اور 190 یہ کہتی ہے کہ آل دی ایگزیکٹو اینڈ جوڈیشل اتھارٹیز شیل کم ان ایڈ آف دا سپریم کورٹ اس کی امپلیمنٹیشن کے لیے. میرا خیال ہے کہ میرا ذاتی خیال یہ ہے کہ جج حضرات کو، چاہے وہ چیف جسٹس ہوں یا عام ججز ہوں، اگر وہ کسی انفارمل یا فارمل کسی جگہ پہ خطاب بھی کر رہے ہیں، کسی سیمینار سے بھی خطاب کر رہے ہیں، تو ایسی گفتگو سے اجتناب کرنا چاہیے جو کہ ٹاک آف دا ٹاؤن بن جائے. کیونکہ کچھ چیزیں مسلمہ ہیں آئین میں، اس کو اگر نہ بھی کہیں. منصور علی شاہ صاحب نہیں، ہی از اے ویری ریفائنڈ مین. میں آپ کو بتاؤں، میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اب چونکہ وہ ایک کنٹراورسی کریٹ ہو گئی ہے، تو میرا ہمیشہ سے یہ خیال رہا ہے، میں اس نظریے پہ قائم ہوں کہ ججز کو کم از کم بولنا چاہیے، چاہے وہ عدالت ہو، کوئی سیمینار ہو یا کوئی انفارمل میٹنگ. ٹھیک، ایک جملے میں دیکھیں، ایک جملے میں یہ کہوں گا کہ یہ جو امینڈمنٹ لائی گئی ہے صرف اور صرف سپریم کورٹ کے فیصلے کے اوپر حملہ کرنے کے لیے کی گئی ہے، کیونکہ سپریم کورٹ نے آئین کی انٹرپریٹیشن کر دی. اب کیونکہ وہ فیصلہ ان کو قبول نہیں، اس سے پہلے یہ کہتے رہے کہ جو بھی فیصلہ ہے میں منظور ہے، تو اس وجہ سے انہوں نے یہ ساری ترمیم لے کر آئی جسے ہم سپریم کورٹ میں لے جا چکے، اور انشاءاللہ تعالیٰ یہ ہمارا حق ہے. اور آئین کے مطابق کوئی بھی قانون سازی کی جاتی ہے تو وہ بالکل غلط ہے، وہ کبھی اس کو کوئی تسلیم نہیں کرتا. یہ آئین کے خلاف کی گئی اور سپریم کورٹ کے فیصلے کے بعد کی گئی. اگر یہ پہلے کی جاتی نا الیکشن جو ہے وہ ہونے سے پہلے، تو پھر ہم کہتے ہیں کہ واقعی جناب یہ بالکل ٹھیک ہے. اب سارے معاملے کے اندر سپریم کورٹ نے ڈیٹیل سے بتا دیا تو وہ بہت شکریہ. تھینک یو سو مچ. میرے خیال ہے آنے والے دنوں میں عدالت کے، سیاست کے، ریاست کے ایوانوں میں بہت کچھ ہو سکتا ہے جس کے اشارے اب ملنا شروع ہو گئے ہیں. آپ نظر میں رکھیے گا. گفتگو آپ نے سنی فیصلہ آپ کا.